सितंबर 4, 2025 नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स गायब हो गए फ़ोनों से। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने ऑर्डर्स को इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि जी नेपाल में कहा गया था कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करें। ये भी कहा गया था कि ये जो कंपनीज़ हैं ये अपने आप को रजिस्टर करें नेपाल में। मगर जो टाइमिंग थी इस डिसीजन की बड़ी ही ऑड थी। जो नेपाल के अंदर यंग लोग थे, जेन जी, कुछ अरसे से वो ये देख रहे थे कि उनके फ़ोन के अंदर जो इंस्टाग्राम की फीड है, स्नैपचैट वगैरह है, उसमें ये जो नेपाली पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, नेपो किड्स जिनको कहा जाता रहा नेपाल में, वो आम लोगों की तरह जो नेपाल से भागने की कर रहे थे, दूसरे मुल्कों में जाके नौकरी की तलाश कर रहे थे। ये जो नेपो किड्स थे ये अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल को, अपने इंटरनेशनल ट्रैवल को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोड कर रहे थे और फिर हुकूमत नेपाल ने इन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया, जिसकी वजह से जेन जी के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। 4 दिन के बाद ये जो यंग लोग थे नेपाल के, वो सड़कों पे आ गए और पहले दिन के ख़त्म होने तक 19 पीपल वर डेड। दूसरे दिन के आखिर तक जो पार्लियामेंट थी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी नेपाल के अंदर, उनको जला दिया गया और आर्मी सड़कों पे आ गई और जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के पी शर्मा ओली, उनको रिज़ाइन करना पड़ा। जो फाइनल इंक्वायरी हुई डेथ टोल की, उसमें ये कहा गया कि 76 लोगों की जानें गई। मगर ये जो अपराइजिंग थी ये प्राइम मिनिस्टर ओली की रेजिग्नेशन से ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि 6 महीने के बाद नेपाल में दोबारा इलेक्शंस हुए। जो पुरानी पार्टीज थी नेपाल की वो क्रश हो गई। ओली जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए टू अ 35-year-old रैपर जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए, बलिंद्र शाह। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। सितंबर 8, 2025 ये जो सोशल मीडिया का बैन था उसके 4 दिन बाद हज़ारों यंग नेपाली मथीगर मंडला में जमा हुए काठमांडू में। उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे, बहुत से ऐसे यंगस्टर्स भी थे जो स्कूल के यूनिफॉर्म में थे। कोई ट्रेडिशनल अपोजिशन पार्टी नेपाल की इस प्रोटेस्ट को लीड नहीं कर रही थी। कोई सिंगल लीडर या कमांडर नहीं था जो डायरेक्ट कर रहा था कि कहाँ जाना है और करना क्या है। ऑनलाइन एक्टिविस्ट, यूथ ग्रुप्स, सिविक ऑर्गेनाइजेशंस मोबिलाइज करी थी इस डेमोन्स्ट्रेशन को। इनमें सबसे विजिबल थी हमी नेपाल, वी आर नेपाल, लेड बाय सुदन गुरंग। हमी नेपाल के जो वॉलंटियर्स हैं, उससे पहले अर्थक्वेक्स आते हैं नेपाल में, उसके अंदर काम किया करते थे। पेंडेमिक के ज़माने में भी इन्होंने काम किया। अब ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को थ्रू वीपीएन, चूँकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया बंद था तो वीपीएन के ज़रिए एक्सेस किया जा रहा था। ऑफिशियल डिमांड इन यंगस्टर्स की ये थी कि जी सोशल मीडिया के बैन को ख़त्म किया जाए। मगर जो स्लोगन्स थे, जो प्ले कार्ड्स थे इन बच्चों के हाथों में, उनमें लिखा हुआ था कि स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया। ये जो मार्च है इन बच्चों का, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी फेडरल पार्लियामेंट एट न्यू बनेश्वर। कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की, उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर एंटर करने की कोशिश की। पुलिस ने शुरू में वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद टेयर गैस का इस्तेमाल किया, उसके बाद रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया और फाइनली पुलिस को ऑर्डर मिले कि लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जाए। लोगों को सर में और पेट में गोलियां लगी। हॉस्पिटल के अंदर ये जो यंग प्रोटेस्टर्स थे उनकी ज़ख्मी बॉडीज़ को लाना शुरू कर दिया गया। शाम तक 19 पीपल हैड डाइड एंड हंड्रेड्स वर इंजर्ड। ये जो इवेंट था इसने ये जो मीनिंग है इस मूवमेंट का ये तब्दील कर दिया। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये बैन को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो होम मिनिस्टर थे नेपाल के, रमेश लेखक, उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया। ओली जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि जी कंपनसेशन मिलेगी, वो लोग जो ज़ख्मी हैं जिनकी डेथ होगी है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मगर जो ओरिजिनल डिमांड थी कि जी सोशल मीडिया का बैन ख़त्म किया जाए, अब उस डिमांड से काम नहीं होना था। सितंबर 9 काठमांडू के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। मगर ये जो क्राउड था जेन जी का, ये दोबारा सड़कों पे निकल आया। अब वो ये नहीं कह रहे थे कि फेसबुक को ऑन कर दें, यूट्यूब को ऑन कर दें, एक्स को ऑन कर दें। वो ये कह रहे थे कि उस हुकूमत को अब हटाया जाए जिसने अपनी ही आवाम के ऊपर गोलियां चलाई। ये जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, ओली, नेपाल के सबसे ड्यूरेबल पॉलिटिशियंस में से थे। 4 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के और कई सालों से अनस्टेबल कोएलिशंस
پارٹی ڈویژنز اور کانسٹیٹیوشنل کنفرنٹریشن کو فیس کرتے رہے تھے، مگر یہ جو 8 سپٹمبر کا پروٹیسٹ تھا اس کے اگلے ہی دن پرائم منسٹر کے آس پاس کا جو سسٹم تھا وہ کولیپس ہونا شروع ہو گیا. ان کے منسٹر نے ریزائن کرنا شروع کر دیا. جو ایلائز تھے گورنمنٹ کے انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. لوگوں نے جو پارٹی آفیسز تھے پروٹیسٹرز نے ان پہ اٹیک کیا اور سینئر پولیٹیکل فگرز کے گھروں پہ اٹیک کیا. ایک فارمر پرائم منسٹر نیپال کے شیر بہادر دیوبا اور ان کی جو بیگم تھی جو اس وقت فارن منسٹر تھی نیپال کی آرزو رانا دیوبا، ان کو بھی اسالٹ کیا گیا، ان پہ حملہ کیا گیا. پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی. سنگھا دربار، وہ جو کمپلیکس جس کے اندر پرائم منسٹر اور منسٹرز کے گھر تھے، ان کو بھی آگ لگا دی گئی. اتنا زیادہ یہ پروٹیسٹ پھیل گیا کہ اب اس کو کوئی ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. جن زی نیپال کی اس نے ایک نئی پولیٹیکل سپیس کو اوپن کر دیا تھا، اور اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ اب ان کے اپنے بھی کنٹرول کے اندر نہیں تھا. ان دی آفٹرنون آف سپٹمبر the 9th 2025 پرائم منسٹر اولی ریزائنڈ اور پولیس ہیڈ لاسٹ کنٹرول آف کٹمنڈو. نیپالی آرمی کو ڈپلائی کر دیا گیا. جو آرمی کے چیف تھے نیپال کے اشوک راج سگدل، انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہے نیپال کے رام چندر پاؤڈل، ان سے بات چیت کی. پولیٹیکل لیڈرز اور یوتھ کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے ان سے بات کی. 2 دن یہ جو پروٹیسٹ ہوتا رہا جس میں کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں تھا جس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. دے ہیڈ مینیج ٹو ریموو نیپالز موسٹ ایکسپیرینسڈ پرائم منسٹر. اور اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں تھی کہ بھائی کوئی سوشل میڈیا پہ بین لگا دیا گیا ہے. یہ جو سوشل میڈیا کا بین تھا یہ وہ فائنل انسلٹ تھی، یہ وہ فائنل ذلت تھی جو ٹریگر بن گئی ان ساری پرابلمز کا جو کافی عرصے سے چل رہی تھی. نیپال 2008 تک ایک مونارکی تھی. 2008 میں مونارکی کو ایبالش کر دیا گیا اور خیال یہ تھا کہ اب نیپال ایک سٹیبل پولیٹیکل ملک بن جائے گا. اولی کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی نیپال کی اس کو کہا جاتا ہے نیپال UML. شیر بہادر دیبا کی نیپالی کانگریس تھی اور پشپا کمل دہل ایک فارمر ماؤس تھی. یہ آپس میں کولیشن بناتے تھے، کولیشن توڑتے تھے. گورنمنٹس ٹرمز کو کمپلیٹ نہیں کر پاتی تھی. جو ینگ نیپالی تھے وہ پہلے ہی تنگ تھے انسٹیبلٹی سے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو حکومتیں بار بار چینج ہو رہی ہیں، کام کوئی ہے نہیں، اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے، فیوچر کا کوئی بندوبست نہیں کرا. نیپالی جو یوتھ ہے اس کی جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے اٹ واز ابو 20%. زیادہ تر نیپالی ینگسٹرز کو ملک چھوڑنے کی ضرورت پڑی تھی تاکہ باہر جا کے کوئی کام کاج کریں، گلف جائیں، ملیشیا جائیں اور دوسرے ملکوں کے اندر جائیں. جو ریمیٹنس آتی ہے نیپال کے اندر ان لوگوں کی جو باہر کام کرتے ہیں، وہ اکانومی کی بیک بون تھی. یہ جو کنٹرڈکشن تھی نیپال کے اندر انتہائی انٹرسٹنگ تھی کہ نیپال اپنے ینگ لوگوں پہ ڈپینڈ کر رہا تھا، مگر ان پہ ڈپینڈ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ لوگ ملک سے باہر جائیں، کام کریں، محنت کریں، نیپال کے اندر پیسہ بھیجیں. اور یہ جو نیپو کڈز تھے نیپال کے، اس کے اندر جو کنٹرڈکشن تھی سارے سسٹم کی وہ واضح ہو گئی. یہ جو بچے تھے پولیٹیشنز کے، ٹریول کرتے ہوئے بڑی بڑی لنڈن کی دکانوں میں شاپنگ کرتے ہوئے، ایکسپینسو لائف سٹائل کے اوپر تصویریں ڈالتے ہوئے اور ایئرپورٹ کے اوپر پروٹوکالز کو یوز کرتے ہوئے، یعنی ایک نیپو کڈ ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے پروٹوکال کے ساتھ، اور اس تصویر کے اندر آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو، ینگ لوگوں کو، جو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لے کے کسی گلف ملک کے اندر مینیل جاب کرنے جا رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ غصہ بھی کریٹ کر رہی تھی، فرسٹریشن بھی کریٹ کر رہی تھی. اس کا یہ مطلب ویسے نہ لیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کرپٹ تھی نیپال میں، مگر ان تصویروں کی وجہ سے ایک پولیٹیکلی پاورفل نیریٹو بنتا جا رہا تھا. میسیج نیپال کے یوتھ کے لیے سمپل تھا، آپ کا کنیکشن ہے تو آپ نیپال میں رہ سکتے ہیں، کنیکشن نہیں ہے تو آپ کو نیپال سے بھاگنے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کسی گلف کے ملک کا ورک ویزا لینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اپنی طرف سے جیسے اس طرح کے ملکوں کی حکومتیں کرتی ہیں، انہوں نے کہا جی بین ہم نے انوینٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا تھا پلیٹ فارمز کو کہ رجسٹر کریں. کچھ پلیٹ فارم ویسے کمپلائی بھی کیا انہوں نے، کچھ نے کہا کہ بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ ایک طرح کا جو پولیٹیکل پبلک سکوائر تھا فون کے اندر اس کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جو پبلک سکوائر تھا وہ پولیٹیکل پریویلیج کو آلریڈی ایکسپوز کر چکا تھا. پرائم منسٹر اولی کی ریزگنیشن سے ظاہر ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. پریزیڈنٹ رام چندر پاؤڈل دفتر میں ہی رہے، ریمینڈ ان آفس. آرمی کو بلا دیا گیا ریسٹور آرڈر کرنے کے لیے، مگر ایک ضرورت تھی اب کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے
جین زی جس نے یہ موومنٹ چلائی تھی، اب سوال ان کے سامنے یہ تھا جو شاید ہر اس قسم کی اپرائزنگ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ تھا کہ ایسی ایک موومنٹ جس کا کوئی سنگل لیڈر نہ ہو، اس کے اندر سے اگر کوئی مقصد اچیو کر لیا جائے تو اب سسٹم کو لیڈ کرے گا کون؟ تو یہ جو ڈیبیٹ تھی ابھی آن لائن موو کر گئی، مختلف یوتھ گروپس جو ہیں مختلف آئیڈیاز دینے لگے، مختلف ناموں کے اوپر بات ہونے لگی۔ ایک ایسا فگر تھا نیپال میں جس کے بعد اتنی سپورٹ تھی کہ وہ ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ بن سکتا تھا، سشیلا کارکی، نیپال کی فارمر چیف جسٹس اور پہلی خاتون جو نیپال کی چیف جسٹس بنی۔ سپٹمبر 12 کارکی کو اپوائنٹ کر دیا گیا انٹرم پرائم منسٹر نیپال کا۔ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا گیا، الیکشن کو 5 مارچ 2026 اناؤنس کر دیا گیا۔ جو الیکشن منعقد ہوا مارچ میں نیپال میں، اس میں بلیندر شاہ پالن، ایک ریپر، ایک اسٹرکچرل انجینئر اور انڈیپینڈنٹ میئر آف کاٹمنڈو نے حصہ لیا۔ بالن جو سپٹمبر میں پروٹیسٹ ہوئے تھے ان میں وہ شامل نہیں تھے، مگر وہ ایک اور چیز کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ وہ ریپرزینٹ یہ کرتے تھے کہ وہ ایک آؤٹ سائڈر تھے پولیٹیکل سسٹم کے، اور انہوں نے کاٹمنڈو کے میئر الیکشن کے اندر اسٹیبلش پارٹیز کو ہرایا تھا۔ اینڈ آف 2025 ہی جوائنڈ فورسز ود دی راشٹریہ سوانتھرا پارٹی RSP آف نیپال۔ مارچ 5 نیپال went to the polls۔ RSP کو 182 سیٹس ملی 275 کے پارلیمنٹ میں، صرف only too short of a 2/3 majority۔ بالن defeated Oli in Japa 5۔ March 27, 2026 بلیندر شاہ becomes the Prime Minister of Nepal۔ یہ جو موومنٹ چلائی گئی تھی جین زی کی طرف سے، یہ سوشل میڈیا سے ٹریول کرتی کرتی سڑک پہ آئی، اور سڑک سے ٹریول کرتی کرتی اسٹیٹ کا حصہ بن گئی۔ اگلے دن اولی کو اور جو ان کے ہوم منسٹر تھے رمیش لیکھک کو اریسٹ کر دیا گیا، انکوائری آرڈر کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا کہ انہوں نے سڑک پہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلوائی۔ 9 اپریل کو ویسے سپریم کورٹ آف نیپال نے ان لوگوں کو ریلیز کر دیا، یہ کہہ کے کہ بھی پہلے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں، ایسے پکڑ کے نہ رکھیں ان لوگوں کو۔ جو لوگ مارے گئے تھے ان کی فیملیز کے لیے یہ جو پورا کیس تھا، یہ بگننگ آف اکاؤنٹیبلٹی تھا، اس کی کمپلیشن نہیں تھی، مگر جو لارجر کانسیکوینس ہے اس کو انتہائی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے حالات کے بعد، پروٹیسٹ کے بعد، کوئی حکومت جب آ بھی جاتی ہے تو وہ وہی اسٹیٹ انہیریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے پروٹیسٹرز شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو مسئلے ہیں ہمارے یہاں گورننس کے، ڈیجیٹل ریفارم کے، امپلائمنٹ کے، پبلک سروس کے، یہ نئی حکومتوں کے آنے سے ختم نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب بالن صاحب کی حکومت آئی تو یہی کہا گیا کہ جی انہوں نے تو بڑے وعدے کیے تھے، پورے نہیں کیے وعدے، کچھ بہتر بھی ہوا، زیادہ تر بہتر نہیں ہوا۔ ہوتا وہی ہے، ویسے اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ ایک موومنٹ چلتی ہے، وہ انکمبنٹ کو ہٹا دیتی ہے، نئے لوگوں کو پاور میں لے آتی ہے۔ جیسے ہی وہ نئے لوگ پاور میں آتے ہیں تو لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس پاور کے ساتھ کریں کیا۔ نیپال ویسے کوئی آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، ساؤتھ ایشیا کے اندر اب یہ موومنٹ تیزی سے چل رہی ہے۔ سری لنکا میں آلریڈی 2022 میں اکنامک کولیپس ہوا اور آراگلیا موومنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ سری لنکا میں پروٹیسٹ کے بعد پریزیڈنشل ریزیڈنس کے اوپر اٹیک ہوا اور گوتابایا راجاپکسا کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ مگر انیشلی ہوا یہ سری لنکا کے اندر بھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی سری لنکا کی، ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا، پولیٹیشین تھا رنل وکرما سنگھے، انیشلی اس نے ریپلیس کیا بھاگنے والے پریزیڈنٹ کو۔ یعنی پروٹیسٹ ہوا، پریزیڈنٹ جو انکمبنٹ تھا وہ بھاگ گیا، مگر جب تک کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو ایک اسی طرح کا چہرہ دوسرے چہرے کو ریپلیس کر دیتا ہے۔ کہانی جو ہے اس کا دی اینڈ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش 2024 اگین اسٹوڈنٹس نکلے باہر، انہوں نے کہا جی سول جو کہانی تھی بنگلہ دیش کے اندر وہ یہ تھی کہ سول سروس کے اندر جاب کوٹاز کا پرابلم تھا، جس طرح نیپال کے اندر سوشل میڈیا بین کا پرابلم تھا۔ آرمی نے بنگلہ دیش کے اندر ریفیوز کیا کہ جی ہم اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلائیں گے۔ شیخ حسینہ اگین ویری ایکسپیرینس پولیٹیشین، ان کو ملک سے بھاگنا پڑا، اور وہاں پر بھی محمد یونس کو انٹرم ہیڈ بنا دیا گیا بنگلہ دیش کی حکومت کا، جس کے اوپر لوگ اعتماد کیا کرتے تھے۔ مگر آج بھی بنگلہ دیش یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اگلا جو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ انڈیا کچھ دن پہلے آج سے 2026 کاکروچ موومنٹ سوشل میڈیا سے سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد NEET نیٹ UG کے ایگزامینیشن لیک
کا مسئلہ بنا، جس طرح نیپال میں سوشل میڈیا کا مسئلہ بنا تھا، بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ سول سروس جاب کوٹاز کا مسئلہ بنا تھا، شری لنکا کے اندر اکانومی کا مسئلہ بنا تھا. تو یہ جو کاکروچ موومنٹ تھی یہ اسٹارٹ کی، اور 36 ڈیز کے بعد جو ایجوکیشن منسٹر تھے دھرمیندر پردھان، ان کو ریزائن کرنا پڑا. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ریفارم کیا جائے گا ایگزامینیشن سسٹم کو. ان تمام ایونٹس کی جو ساؤتھ ایشیا کے اندر پچھلے 4-5 سال میں ہوئے، ٹریگر مختلف تھے، بٹ دس ایچ اسٹرک دا سیم پولیٹیکل نرو. ایک جنریشن وہ کرتی رہی جس طرح ان کو کہا گیا تھا، پڑھائی کرو، محنت کرو، انتظار کرو، اچھا وقت آئے گا. اور پھر ان کو پتہ لگا جن زی کو کہ یہ سب ہم نے کیا ہے مگر کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، فیئرنیس کے ساتھ سسٹم نہیں چل رہا. اور ہم نے بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، شری لنکا کا ذکر کر دیا، ہمارا اپنا ملک پاکستان رہ گیا. سیم یوتھ پریشر ہے ہمارے ملک کے اندر، مگر ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل شیپ ہے. یوتھ انمپلائمنٹ کہا جاتا ہے اعداد و شمار کے مطابق 15 to 24 ایئر اولڈس کی تقریباً 12.5% ہے. پاکستان جو ہے وہ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ بھی ہے، اکنامکلی اینکشیس بھی ہے، اور ایک انسرٹن ایجوکیشن سسٹم کے اندر زندہ ہے جس کے اندر سوشل موبلٹی کے چانسز کم ہیں. پرابلم پاکستان کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو غصہ ہے جن زی کا، وہ ایبزارب ہو گیا انٹو اے پولیٹیکل پارٹی کانفلکٹ. یعنی جو کنفنٹریشن ہے بٹوین پولیٹیکل پارٹیز وہ ایبزارب کر رہی ہیں اس تمام غصے کو. کوئی ایک انڈیپینڈنٹ سوشل ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے پاکستان میں جس کے گرد پاکستان کی یوتھ جمع ہو جائے، آئیڈیالوجیکل لائنز کو کراس کر لے، پولیٹیکل لائنز کو کراس کر لے، ایون پروونشل لائنز کو کراس کر لے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی جو جن زی ہے وہ پیسیو ہے. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو فرسٹریشن ہے، غصہ ہے ینگ لوگوں کا، اس کو شاید ابھی کوئی ٹریگر نہیں ملا. اکراس ساؤتھ ایشیا ہماری حکومتیں چرچا کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں کہ بھئی یہ تو ینگ پاپولیشن ہے ہماری، ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے ہمارے پاس. مگر یہ ڈیویڈنڈ صرف تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہو جس سے گزرنے کے بعد اپرچونٹی کریٹ ہو، میرٹ ہو ملک کے اندر، سوشل موبلٹی ہو، اپورڈ موبلٹی ہو، لوگوں کی ڈیموکریسی جو ہے وہ ملک کے اندر رائج ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو ملک کے اندر. یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کو لے کے کیا کریں گے آپ؟ صرف ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اعلان کریں گے. شری لنکا میں پریزیڈنٹ کو ہٹا دیا گیا، بنگلہ دیش میں پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گیا، نیپال کے اندر تو پوری حکومت کو اٹھا کے باہر کر دیا گیا. انڈیا میں نریندر مودی کی مضبوط گورنمنٹ کے ایک مضبوط منسٹر کو ہٹا دیا گیا. ہم امید یہ کرتے ہیں، ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر اس قسم کا لمحہ نہ آئے جب ہماری جن زی ایک ایشو کے گرد جمع ہو جائے اور وہ پولیٹیشنز کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دے اور یہ سسٹم چل رہا ہے اس کو بھی ریپلیس کر دے. بہت شکریہ.